सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गामदी सेंटर से मैं हूं हसन इलियास। हमारी कोशिश होती है कि दुनिया भर में वो लोग जो माशरे में इस्लाह, खैर, दावत और लोगों की तरबियत का काम कर रहे हैं, अगर वो अमरीका तशरीफ़ लाएँ, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे सेंटर भी आएँ और हम उनको मदऊ करें, उनसे पूछें कि जो कुछ वो माशरे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं उसको आगे फैलाने में हम क्या उनकी मदद कर सकते हैं और ख़ुद उनके काम की भी दुनिया भर में पजीराई हो, हौसला अफजाई हो। इसी सिलसिले में हमारे स्टूडियो में आज तशरीफ़ लाए हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। बड़ा मारूफ नुमाया नाम है, हमने देखा है गुज़िश्ता कुछ सालों में पाकिस्तान नहीं बल्कि आलमी सतह पर उर्दू बोलने वाले, पढ़ने वाले पाकिस्तानी उनको बहुत शौक़ से, बहुत गौर से सुनते हैं और बड़ी फ़हम, बसीरत, इल्म, तदब्बुर पे अपनी बात करते हैं, अपनी फ़ील्ड में रहकर बात करते हैं, लोगों को बताते हैं ख़ुद ज़िंदगी के बारे में, उसके हक़ाइक़ के बारे में। मेरी खुशकिस्मती है। आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आपकी ज़रा नवाजी है, आपने हम तालिब इल्मों को वक्त दिया। डॉक्टर साहब बताइएगा, गामदी साहब से कुछ तारुफ़ है आपका, कब तारुफ़ हुआ और कुछ हम लोगों से या हमारा जो नुक्ता नज़र है उसके बारे में क्या राय है आपकी? जी बहुत शुक्रिया। मैं बहुत अरसे से गामदी साहब से मुतारिफ़ हूँ और उनकी शख्सियत से भी और उनके काम से भी, और मैंने एक तालिब इल्म के तौर पर बहुत तफसील से उनको पढ़ा है। और फिर आजकल के जो डिजिटल दौर में ये एक बड़ी सहूलत हो गई है कि उसके ज़रिए मुसलसल आप राब्ते में रहते हैं। तो मैं बहुत ही एक लॉयल उनके शागिर्दों में से हूँ कि जो मैंने उनकी सारी फ़िक्र को और फिर मैंने उसको अपने तौर पर, शऊरी तौर पर समझने की कोशिश की है और मैं ज़ाती तौर पर ये बात समझता हूँ। और अभी गामदी साहब से मुलाकात होगी और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उसका एहतमाम किया। और मैं आपसे जैसे अभी ऑफ कैमरा कह रहा था कि बड़ा अल्लाह का एहसान है कि आपसे पहले मुलाकात हो गई। जो गामदी साहब के बारे में जो वो बातें जो तारीफ़ के ज़िम्मे में आती हैं तो मुझे उनके सामने बोलते हुए ज़रा झिझक होती। तो गामदी साहब के बारे में मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि हमारे इस दीनी फ़िक्र में शायद पिछले दहाइयों के अंदर अगर इंडिजिनस कोई काम है तो वो गामदी साहब उनमें से एक है। इसलिए कि वो काम जो तालीफ़ की हद तक है, हमारे उलमा ने उसमें बहुत काबिल कदर कंट्रीब्यूशन की हैं और वो उनका बहुत एहसान है और उसके ज़रिए से दीन फैला है, लोगों को की कन्फ्यूजन्स दूर हुई हैं। लेकिन जो एक अल्लाह ताला ने हमें कुरान और सुन्नत के बाद एक इज्तिहाद का एक सहूलत दी और एक तरह का शर्फ दिया, उस इज्तिहाद को किस जगह पर कैसे एड्रेस करना है, मुझे गामदी साहब के फ़िक्र में सबसे नुमाया बात वो नज़र आई। देखिए, मैं कल परसों भी दोस्तों से बात कर रहा था कि अब ख़ास तौर पे वेस्ट पे रहते हैं, मैं यूरोप में फ्रीक्वेंटली जाता रहता हूँ और मुख्तलिफ इसी इल्मी सिलसिले में, तो जो आज का नौजवान है जिसके बारे में वालिदैन को ये शिकायत है कि ये बच्चे जो हैं मज़हब से दूर हो गए हैं, तो मैं उनसे ये अर्ज़ करता हूँ कि हमारे उलमा का हमारे पर बहुत एहसान है कि इन्होंने हमें बताते हैं कि वज़ू के कितने फ़र्ज़ हैं और गुस्ल के कितने फ़र्ज़ हैं, तयम्मुम के क्या तरीका है और इस तरीके से किस जगह पर आपने हाथ बांधने हैं, किस जगह हाथ नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन जो आज का नौजवान है वो तमाम ये बातें गूगल से और उधर से भी सर्च कर सकता है। इस वक्त जदीद नौजवान और ख़ास तौर पर मगरिब का तालीम याफ्ता मुसलमान नौजवान और अच्छा मुसलमान नौजवान, यानी बागी नहीं, उसका प्रॉब्लम यह है कि मज़हब मुझे ये बताए कि होमोसेक्सुअलिटी के बारे में मज़हब क्या कहता है। यहाँ दीन आलिम जो उलमा हैं उनकी जिम्मेदारी ये है कि अब वो इसके लिए जो उस नबवी सोच और नबवी प्रिंसिपल्स के अंदर, उस अम्ब्रेला के अंदर रहते हुए, कुरान और सुन्नत की अम्ब्रेला में रहते हुए, इसका हमारे पास क्या जवाब है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में एक नौजवान जो दीनदार नौजवान वेस्ट का है वो ये जानना चाहता है कि दीन उसकी क्या मदद कर सकता है। पिछले दिनों एक साहब ने कहा कि उन्होंने स्टेम सेल से एक गोश्त का टुकड़ा बना लिया है और उसकी पूरी कंपोजिशन है, जबरदस्त प्रोटीन है जिसमें फैट बिल्कुल नहीं है और वो बहुत जल्दी कमर्शियली अवेलेबल हो जाएगा। अब आज का नौजवान ये पूछना चाहेगा उलमा से, और ये बागी नौजवान नहीं है, ये इल्हाद वाला नौजवान नहीं, ये कहता है ये मैं गोश्त बाजार से खरीदना चाहता हूँ, इसके ऊपर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के छुरी नहीं फेरी गई, मुझे बताइए ये हलाल है या हराम। तो बताइए इसमें, मसलन मैं वहाँ ग्लासगो में था तो वहाँ एक तकरीब में इसी तरह तो एक खातून ने पूछा खड़े होके कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? मैं कहा मैं बुरा इसलिए नहीं मनाऊंगा क्योंकि मेरे पास ये सहूलत मैसर है कि अगर मुझे जवाब ना आता हुआ तो मैं कहूँगा मुझे नहीं जवाब आता, तो इसलिए मैं। उन्होंने कहा देखें यहाँ एक ना स्पर्म बैंक शुरू हो गई है, उसमें एक लड़की है
اور وہ کسی مرد سے اس کا کوئی تعلق نہیں, وہ بے حیا نہیں ہے, وہ بدکاری نہیں کرتی, لیکن وہ ماں بننا چاہتی ہے اور اس کو ایک سہولت ہے کہ سپرم بیمس کے وہ سے وہ لے سکتی ہے. تو اس نے تو کسی قسم کو کوئی گناہ ان ٹرمز میں جس کے اندر ایک بدکاری اور اس میں آتا ہو. تو اب مجھے بتائیے یہ بچہ حلال ہوگا یا حرام؟ اب یہ اتنا مشکل سوال تھا تو میں نے اس کو معذرت کی, میں کہا میں اس کو شرعی طور پر نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہے کہ میں آپ سے یہ مثالیں, اور یہ کافی یعنی ایک جو میں نے بہت ہی ایک سوچ کے لیکن کافی سنجیدہ بات ہے اور سیریس بات ہے, یہ آپ سے اس لیے عرض کی ہے کہ اب ہمارے نوجوان کا ہمارے دین کے کام کرنے والوں سے یہ تقاضا ہے کہ ہمیں گلوبل وارمنگ کے بارے میں بتائیے, ہمیں LGBT کے بارے میں بتائیے, ہمیں اس کے بارے میں بتائیے, یہ جو نئے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بتائیے, ہمیں اس طریقے سے بتائیے. اچھا مریخ پہ ہم چلے جائیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے, ہم یہ بتائیے. میں وہاں جا کے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب نے میرے نزدیک یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی طرف دیکھا جا سکتا ہے کہ ان سوالوں کا اگر وہ 100% ایگزیکٹ جواب نہ بھی دیں تو یہ وہ اس راستے کا تعین کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے کہ جس راستے پہ چل کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کی روشنی میں اجتہادی طور پر کیا چیز جو شرعی ہو وہ کی جا سکتی ہے. تو میرا تاثر ہے ان کے بارے میں, اور میں اسی لیے بہت ایکسائٹڈ تھا ان سے ملنے کے لیے اور ان سے بات کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب بالکل بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ اللہ کا جو دین ہے اس کو اپنے عہد سے اب تک آپ ریلیٹ نہیں کریں گے اور اس کی جو افادیت آپ کے عملی مسائل میں ہے اس کو ثابت نہیں کریں گے تو وہ دین محض ایک فلسفہ, ایک قصہ تو بن کے رہ جائے گا, لیکن وہ آپ کی زندگی کا نظریہ اور آدرش نہیں بنے گا. چند اور پہلو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ خود جو خدمت انجام دے رہے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اب آپ کو سنتے ہیں, اور اس میں جو میں نے ایک چیز نمایاں دیکھی وہ یہ تھی کہ رواداری, تحمل اور اختلاف کو کرنے کے آداب اور اختلاف میں جینے کا قرینہ پیدا کرنا. آپ نے بھی ایک بات فرمائی کہ آپ غامدی صاحب سے متاثر ہیں. دنیا بھر میں کوئی بھی شخص جب بات سنے گا نا تو اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات آئے گی غامدی صاحب سے متاثر ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی جتنی آراء ہیں ان کو آپ لازماً قبول کر لیں. یعنی یہ واحد شخصیت ہے کہ جن سے آپ اختلاف کرتے ہوئے بھی ایفیلیٹ ہو سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی میں غامدی صاحب سے بہت متاثر ہوں لیکن مجھے ان کی آراء سے اتفاق نہیں ہے. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اس کی کتنی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ بھائی انسان ہے, غور و فکر کرتا ہے, اس سے اختلاف بھی پیدا ہوتے ہیں, یہ اختلاف ایک نیچرل چیز ہے, اس کے اندر جینا ہم نے سیکھنا ہے. ہم نے دیکھا مذہبی علماء آپس میں دست و گریباں ہو جاتے ہیں, اور مذہبی علماء کے عام طور پہ بھی ہمارے ملک میں جو حالت ہے, تو اختلاف کے بارے میں خود جو غامدی صاحب کی تعلیمات ہیں ان کا اسوہ ہے اس قوم میں, انہوں نے 50 سال کام کیا ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی یہ کہے بالکل ایز اے نیوٹرل پرسن جو کہ غامدی صاحب کی علمی جتنی بھی ان کی خدمات ہیں وہ ان سے واقف نہ بھی ہو, اور ایک نیوٹرل آدمی یہ کہے کہ غامدی صاحب کی صفات میں سے سب سے بڑی صفت کیا ہے, تو میں کہوں گا ان سے یہ سیکھا جا سکتا ہے کہ کس قدر احترام سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, اور جو آداب اختلاف ہے جس میں آپ اس بات کے بارے میں اپنی بات ان کی بات کا احترام کرتے ہوئے اپنی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں مگر اس شخصیت کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہوتے, یہ غامدی صاحب سے میں نے سیکھنے کے پروسیس میں ہوں. مثلا جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انہوں نے ایک جگہ پر بات کی غلام احمد پرویز صاحب کے بارے میں, اور انہوں نے کہا کہ مجھے عربی زبان کو انہوں نے ایک عرب لوگوں کی زبان کی بجائے اپنے گھر کی زبان بنا دی, ان کے الفاظ میں تو اپنی گھر کی زبان بنا دی, اور انہوں نے جو اس کے ساتھ سلوک کیا اور اس کے جو معنی نکال کے پھر آگے اس کی تعویل کی, اس پر مجھے بہت شدید اختلاف ہے. لیکن ان کی اس نیت پر کہ وہ قرآن کی خدمت کرنا چاہتے تھے, اس نیت پر میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں, اور وہ اللہ جانتا ہے کہ اس نیت پر اللہ ان کو کیا اجر دے گا. تو یہ ایک بہت وصف ہے, اور میرا خیال ہے کہ غامدی صاحب سے جہاں اور علمی باتیں لوگ سیکھ سکتے ہیں وہ یہ والا جو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے ان کی پرانی ویڈیوز میں بھی, کہ جس میں بھی ایک خاتون بہت ہی انہوں نے ایک سختی سے بات کی اور ایک ایسی بات کی کہ جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ کسی کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی, لیکن جس تحمل سے غامدی صاحب نے اس کو ایک جس کو ہم ٹیکنیکلی کہیں ایموشنل انٹیلیجنس کی ایکسٹریم, اور یہ ایموشنل انٹیلیجنس پرسنالٹی کریکٹر نہیں ہے. جیسے ایئر ہوسٹس ہوتی ہے نا, آپ کو جاتی وٹ وڈ یو لائک ٹو ہیو,
پھر ایک دم اس کا چہرہ ایسے ہوتا ہے, وہ جو ایک ایئر ہوسٹس مسکراہٹ ہوتی ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں پرسنالٹی کریکٹر, بزنس ایتھکس. ہاں نہیں, پرسنالٹی کریکٹر. دیکھیں نا, کچھ کاموں میں آپ کی پرسنالٹی ویسی ہونی چاہیے. اب جو ہوٹل کا ویٹر ہے وہ کس بات کرے گا. اور ایک ہوتا ہے انڈیویجولیٹی, ایک پرسنالٹی ایک انڈیویجولیٹی ہے. انڈیویجولیٹی وہ ہے کہ آپ ہر حال میں ہی ویسے ہوں گے. تو یہ کہ جو غامدی صاحب کے جو ان کی جو سارے سلسلے میں میرے خیال میں یہ تمام چیزیں ان کو میں چونکہ ڈاکٹر وہی ٹرم ان کے نیورون کا حصہ بن چکی ہیں, ان کے مزاج کا حصہ بن چکی ہیں, ان کی ایک طبیعت کا ایک سرشت بن چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے. اور اگین جیسے آپ نے کہا کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو غامدی صاحب کی کئی باتوں سے اختلاف کریں گے. مثلا اس دن میں سن رہا تھا تو ایک دم میرے تو پاؤں سے زمین نکل گئی یہ سنتے ہی. میں بتاؤں گا وہ بات کیا تھی. جیسے میری نانی ماں کہا کرتی تھی کہ اگر نمک زمین پہ گر گیا نا تو تمہیں قیامت والے دن آنکھوں سے اٹھانا پڑے گا. اچھا مجھے معلوم ہے ایسا نہیں ہے, لیکن ابھی بھی اگر نمک گرا ہو تو میں اتنا پری کنڈیشنڈ ہوں کہ مجھے لگتا ہے مجھے ناگوں سے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو غار ہرا کا قصہ ہے تو یہ تو قصہ بنا ہوا ہے, اس طرح کا تو کوئی قصہ ہوا ہی نہیں. تو ایک دم میرا وہ نمک والی حالت ہو گئی. میری بات سمجھ رہے ہیں نا, میری وہ نمک والی حالت ہو گئی. پھر میں نے اس کو غور سے سنا, پھر اس کو میں نے دیکھا, تو میں نے یہ کہا کہ میں بہت عرصے سے لوگوں کے ساتھ تقاریر میں باتیں کرتے ہوئے غار ہرا کے قصے کو سناتا ہوں, اور سنا کے میں اس کے ذریعے سے ایک ایموشنل اپنی ان پٹ لیتا ہوں, اس کے ذریعے سے موٹیویشن حاصل کرتا ہوں. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو ایک دم مجھے تو ایک دم پیروں سے میرے ایسا لگا میری کوئی جائیداد چھین لی گئی ساری, کیونکہ اس کے ساتھ میری عقیدت, میری محبت وابستہ ہے. تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کے اوپر اختلاف کریں, مگر یہ یا کسی اور بات پر اختلاف کریں یا کسی بھی بات پہ, تو کسی بھی بڑے آدمی کا بڑا ہونا, اس کی بات کے اختلاف ہونے کی وجہ سے اس کا تو بڑا پنا ختم نہیں ہوتا. تو یہی بات غامدی صاحب کے پورے کے پورے اسلوب کے اندر موجود ہے, اور کاش ہمیں یہ آداب اختلاف آ جائے. خاص طور پر پاکستان میں تو اب دیکھیے بعض اوقات تو دنگل کی کیفیت ہو جاتی. اور میں نے ایک دفعہ ایک تقریب میں مجھے کہا, میں نے کہا جتنے ہمارے بڑے لوگ ہیں یہ کور ویلیوز کے اوپر جو چیزیں ہم میں یکساں ہیں سب لوگوں میں, اس پر بات کریں. یہ اپنی انرجیز کو ہاریزونٹلی کیوں ویسٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا, انرجیز جب ہاریزونٹلی ہوتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو انڈو کر دیتی ہیں. یہ 50 ہے, یہ 40 ہے, تو 10 والا جیت تو جائے گا, مگر پہلے اس کے پاس 50 تھی انرجی. اور اگر یہ تمام انرجیز ورٹیکل ہو جائیں تو یہ سب کو پھر اوپر گرو دینا شروع کر دیں. بہت اہم نقطہ ہے. یہ میرا خیال ہے علماء کو خاص طور پر ان کی یہ ذمہ داری ہے, اور نوجوان اس کو, اور خاص طور پہ ہماری یوتھ اس کو بہت پازیٹیولی پرسیو نہیں کر رہی ہے. تو یہ بات ان کو ذہن میں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, دل تو بہت چاہتا ہے کہ آپ سے بڑی تفصیلی بات ہو. ڈاکٹر صاحب نے 1-2 جملے فرمائے, بڑے اچھے جملے ہیں کہ غامدی صاحب کے نیورونز کا حصہ بن گئی ہیں بعض چیزیں. اور مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, مجھے اب کوئی ان کے ساتھ کوئی 10-15 سال کی شب و روز رفاقت ہو گئی ہے, تو لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں بھائی یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ رہتے ہیں تو ان کے یہاں تو کوئی بڑے بڑے کرامات کا ظہور ہوتا ہوگا, تو آپ غامدی صاحب کے ساتھ رہے تو کیا چیز آپ نے دیکھی؟ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے 2 چیزیں محسوس کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس آدمی کی اتنی بڑے علم اور اتنا پس منظر رکھنے والا شخص ان کی مجلس میں جب کوئی بیٹھتا ہے تو اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کرتا. یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے. اور دوسرا, وہ جو کچھ گھر میں ہیں وہی وہ باہر ہیں, اور جو کچھ وہ باہر ہیں وہی وہ گھر پہ ہیں. ان کے کوئی 2 رخ نہیں ہیں. اور یہ بڑا اہم سبق ہے کہ اگر ہمیں اللہ کے دین کی حقیقی معرفت حاصل کرنی ہے تو اپنے آپ کو ایسا بنائیں جو خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. حدیث جبریل میں بھی آتا ہے کہ ہمارے دل میں یہ اندیشہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور اگر یہ بات نہیں آتی تو کم سے کم یہ ہو کہ ہم تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آپ سے مستقبل میں بھی استفادہ کریں گے. ہمیں غامدی صاحب سے ان کو ملانے کے لیے لے کے بھی جانا ہے, وقت کی بھی کمی ہے, ورنہ بہت ساری باتیں تھیں جو ہوتی. آپ کی آمد کا شکریہ. جزاک اللہ.